उम्मती होने की ये जो निस्बत है, नबी की उम्मती होने की ये जो निस्बत है, ज़हे नसीब ये निस्बत ही मेरी इज़्ज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया अली और रोज़ की तरह आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। माह रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक। आज जुम्मतुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा, और रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात रहमतें हम समेटते जा रहे हैं। वहीं जुम्मे पर भी आज हम बात करेंगे, और इससे पहले भी जब पहला जुम्मा था रमज़ानुल मुबारक का, उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत थे। आज की मैं बात करूँ दर्स हमारे इस्लाम का जो है, इस्लाम में इबादात हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने माह रमज़ान में हमारे लिए रहमत, मग़फ़िरत, निजात सारे दरवाज़े खोल दिए हैं। लेकिन जब हम अपनी इबादात की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो वहीं इस्लाम ने ना सिर्फ हमें मोहब्बत का दर्स दिया है, उसके साथ साथ पाकीज़गी का दिया है, सफाई का दिया है। और वो सफाई दिलों के साथ साथ हमारे रहन सहन की, हमारी शख्सियत की और हमारी ज़ात की भी है। और ये अमल, ये सारा जो भी हमारा एहतमाम होता है इबादत के साथ साथ पाकीज़गी का, ये हमें पूरे साल, ये नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में, कि रमज़ान हमें ये दर्स देता है, रमज़ान हमें ये दर्स देता है, तो 30 दिन के लिए हमने सोचा कि बस ठीक है, नमाज़ पढ़नी है तो वो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में है, मसाजिद खाली हो जाती हैं रमज़ानुल मुबारक के बाद। ये एक अलमिया है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, इस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। मेरा आज का, अगर मैं इस्लामिक बात करूँ तो मेरा आज का मौजू है जुम्मतुल मुबारक, इस्लाम में गुस्ल और सफाई की अहमियत। इस पर हम बात करेंगे, और उसके साथ ही जिस तरह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की कोशिश होती है कि आप सब जब देख ही रहे हैं रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन, तो उसमें आपकी इस्लाह की बात की जाए, और दौरे हाजिर की दुनियावी लिहाज से, मुआशरती, कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर कायद में, हमारे शहर कराची में क्या मसाइल दरपेश हैं। और जब हम खूबसूरती की बात करते हैं, हम रोशनियों का शहर कराची की बात करते हैं, तो हमारा दिल रो रहा होता है, क्योंकि अब शायद ये लफ्ज़ सिर्फ बाकी रह गया है। अब वो जो खूबसूरती, वो जो मौसम की खूबसूरती, उसके साथ साथ जो हमारे दिलों की खूबसूरती और वो प्यार और मोहब्बत था, वो कहीं ख़त्म होता जा रहा है। हम आलूदगी का शिकार हो चुके हैं। हमारे दरमियान हमें लगता है कि सिर्फ गाड़ियाँ ही हैं, बसें ही हैं, और उसमें हम एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे। हम जब बोलते हैं हीट स्ट्रोक आ गया है, हम बोलते हैं कि इतनी अमवात हो गई हैं, कराची में बारिश नहीं हो रही है, सब कुछ होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? दरख्तों को हमने काट दिया है, फूलों के लिए हम तड़प गए हैं, तरस गए हैं, और वहीं हम देखते हैं कि बीमारियां भी फैलती हैं। जो ऑक्सीजन का सिलसिला होता है, बेशुमार ऐसे फ़वाइद हैं जो दरख्त से हमें मिलते हैं, कराची को हमने खो दिया है कहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके लिए आज हमारा मौजू बड़ा अहम है, शजरकारी और आलूदगी, कि शजरकारी किस तरह से हम कर सकते हैं। और बाकायदा अब तो अवेयरनेस होती जा रही है कि पूरे पाकिस्तान के साथ साथ कराची में बहुत ज़्यादा कैंपेन्स, इस पर काम भी होता है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊंगी। सबसे पहले मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती हामिद महमूद साहब, आपको खुशामदीद करूंगी प्रोग्राम में। शहरोज़ सिराज हमारे साथ मौजूद हैं और सोशल वर्कर हैं, जो मैंने आगाज़ में ही कहा कि शजरकारी की और दरख्तों की जब हम बात करते हैं तो ट्री मैन का भी इनको खिताब मिला। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, आपको भी खुशामदीद करूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं अली हैदर जाफरी, जो कि मनक़बत ख्वाह हैं, और इनसे भी हम सुनेंगे। लेकिन अभी तारुफ़ में जो मैं आखिर में करवा रही हूँ, उसका कोई मकसद है ख़ास, कि हमारे साथ बहुत ही हमारे काबिल एहतराम कारी मोहम्मद सानी साहब मौजूद हैं तिलावत कुरान पाक के लिए। और आखिर में तारुफ़ का मकसद भी यही है कि मैं इनसे इल्तिमास कर सकूँ कि बिस्मिल्लाह से आगाज़ कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा भी कि सफाई यानी इस्लाम में हमें बहुत सारी खूबसूरती मिली है, एक मुकम्मल किताब हमें कुरान मजीद की सूरत में अता की गई। वहीं जब हम बात करते हैं सफाई नफ्स ईमान है, क्या फरमाएंगे, क्या रोशनी डालेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ इस अहम मौजू पर मदऊ किया बहुत शुक्रिया और सफाई के हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जी हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहूरु शत्रुल ईमान, जी कि सफाई ईमान का हिस्सा है। जी इस्लाम में सफाई की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि दिन में हम 5 वक्त की जब नमाज अदा करते हैं तो उससे पहले हम सफाई का अहतमाम करते हैं, जी। जिसे हम वज़ू कहते हैं वज़ू बेशक और बेशक इसे हम तहारत सुग़रा कहते हैं। जी कि आप जब भी नमाज़ पढ़ेंगे तो इसके लिए फ़र्ज़ है, शर्त है कि आपने अपने आप को पहले पाकीज़ा करना है। जैसे कि कुरान पाक में भी है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, कि जब तुम नमाज पढ़ना चाहो तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, कि अपना हाथ और मुंह धो लिया करो। बेशक तो बेशक। ये एक तरह से ज़ाहिरी पाकीज़गी तो है ही है, जी जी लेकिन साथ में इसका ताल्लुक़ बातिनी पाकीज़गी के साथ जी। भी है। तो इस्लाम का हुक्म है कि पाकीज़गी हमारे इस्लाम का हिस्सा है और हिस्सा करार दिया गया। बाज़ मुकामात पर निस्फ़ ईमान भी इसे कहा गया। जी तो इसीलिए सफाई को बहुत ज़्यादा इस्लाम में अहमियत दी गई और इस्लाम तो मज़हबी पाकीज़गी का है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें सफाई के बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सेहत के एतबार से भी, दीगर मामलात के एतबार से। जी। और जहाँ तक वज़ू का ताल्लुक़ है, वज़ू के माने हैं रोशनी के। हदीस सुभान पाक में अल्लाह, हुज़ूर सुभान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मुसलमान जब मैदान महशर में आएंगे तो उनके वज़ू के आज़ा चमक रहे होंगे। माशाल्लाह हदीस पाक के अल्फाज है कि इसकी चमक को और बढ़ाओ, यानी सुभान वज़ू का अहतमाम कसरत से क्या एहतमाम, करो। जी जी बल्कि हमारे बाज़ उलमा तो यहाँ तक लिखते हैं कि मुसलमान को हर वक्त बहालत वज़ू रहना चाहिए। यही मेरा सवाल ये था, कैफियत जो बावज़ू वज़ू रहें। की, क्योंकि ये तो ज़ाहिरी पाकीज़गी तो अपनी जगह पर, लेकिन वज़ू दरअसल एक रूहानी पाकीज़गी भी है, जी। या बातिन के एक निज़ाम का, आपकी सेहत के, आपकी सिक्योरिटी के बातनी रूहानी जो निज़ाम है उसका भी एक हिस्सा है कि जब बंदा वज़ू की हालत में होता है जी। तो उसके और बहुत सारे बेनिफिट्स ज़ाहिरी और बातनी तौर पर इंसान को हासिल होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकीज़गी, सफाई और सुथराई सबसे ज़्यादा हमारे इस्लाम में दी गई है कि 5 वक्त आपने अपने आप को पाकीज़ा वज़ू के ज़रिए आपने रखना होता है। बिल्कुल, इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। शहरोज़ आपकी जानिब आना चाहूँगी। जब हम सफाई की ही बात कर रहे हैं, मैंने तो वैसे भी बताया कि क्या हालात हो चुके हैं और मौसम, अगर मौसम की हम बात करें, तब्दीली की वजूहात की बिना पर भी बेशुमार मसाइल हैं। मैं पाकिस्तान भी बिलखुसूस कराची में हम बैठे हैं, कराची की बात करते हैं, तो सफाई पे पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि तो इस्लाम की बात हो रही है। हम तो सफाई भी हम
کچھ بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا نا. بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ہم خود بھی کہیں پر جاتے ہیں, ہم خود ہی یوز ٹو ہو چکے ہیں نا کہ بھئی ہمارے شہر کو ہم نے گندا رکھنا ہے, گاڑی سے شیشہ ہم نے اتارا اور ہم نے کچھ بھی پھینک دیا. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ ہماری جو کیمپین ہے بیسیکلی 10 سال سے جو میں لے کے چل رہا ہوں, وہ کیمپین کا آغاز ہی کلین اور گرین سے ہوتا ہے. اگر ماحول صاف ہوگا تبھی نہ ہم اس کو جا کے ہرا بھرا کریں گے. اور آپ نے صفائی کے بارے میں بتایا, وضو کے بارے میں بتایا, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وضو کا پانی جو استعمال ہو جاتا ہے نالوں میں چلے جاتا ہے, ہم نے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پورا فارسٹ بنایا ہے. میم بھی انوائٹڈ تھی وہاں پہ, میم نے بھی آگے پودے لگائے تھے کہ پانی جو ضائع ہو رہا تھا وہ بھی ایک نعمت ہے. آج ہم ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں پریشان ہے کہ گرمی بڑھ رہی ہے, درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, درخت نہیں ہے. تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ درختوں کو نہیں کاٹنا. اگر آپ کوئی پودا لگاتے ہیں, اس سے کوئی چرند پرند کوئی انسان کوئی بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو تا قیامت آپ کے لیے صدقہ جاریہ. تو یہ کلین اور گرین جو ہے نا, آج ہم لوگ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور اپنا کام ہو رہا ہے اور بڑی بڑی این جی اوز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اگر ہم صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس پہ عمل کر لیتے ہیں کہ کچرا کلین صاف ستھرا رہنے کی ذمہ داری صرف میری اپنی تھوڑی نہ ہے, صرف میرے اپنے گھر کی تھوڑی نہ ہے, میرے اپنے شہر کی بھی ہے. جیسے میم نے کہا ہم گاڑی سے کچرا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, ایسی میں لوگوں سے کہوں گا کہ آج سے ہم 20 سال پہلے جائیں, صرف 90s کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہر کوئی کپڑے کا بیگ لے کے سبزی لینے جاتا تھا. شاپرز کچرا آج کیا 80% جو روڈوں پہ کچرا ہے وہ شاپرز بیگ ہیں, کچرا وہ شاپر بیگز ہی کچرے کی شکل میں نالوں میں جاتے ہیں, اس کو بلاک کرتے ہیں. جب بارش ہوتا ہے وہی پانی ہمارے روڈوں میں ہمارے گھروں میں آتا ہے. ہمارے لیے وہی مضر صحت بھی ہے. بالکل, نیچر سے جب ہم فائٹ کریں گے تو نیچر بھی ہمیں اس کا رزلٹ دے گا. آج سے آپ 90s کے اندر دیکھیں بارشیں ہوتی تھی شہر کے اندر. اب میم آپ نے جیسے اسٹارٹر میں بتایا کہ ہم پھولوں کے لیے ترس گئے, ہم ہریالی دیکھنے کے لیے ترس گئے. اسی شہر میں کوئل, بلبل, مینا, ہرے طوطے ہر گھروں میں ہوتے تھے. ہر گھر کے باہر ایک صحن تھا, وہ ایک اچھی سوسائٹی تھی. بس جس طریقے سے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں دن بدن, ہم اپنا انفراسٹرکچر بھی خراب کرتے جا رہے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خراب کرتے جا رہے ہیں. پہلے ایک اینٹی بائیوٹک کھاتے تھے, 6 مہینے تک بیمار نہیں ہوتے تھے. اب ہر مہینے جو ہے آپ ایک اینٹی بائیوٹک کھا رہے ہیں, ہر دوسرا بندہ جو ہے سائنس کے اس میں مسئلہ ہوا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس اتنی خراب ہو گئی ہے. ابھی تو میں کراچی کا دیکھتے ہوئے آیا ہوں کہ اب میں 24 گھنٹے میں کراچی میں گزار رہا ہوں تو میں نے سمجھے 2 سگریٹ پیے ہیں. اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر ایسے شہر بھی موجود ہے کہ جہاں پہ 24 گھنٹہ گزارنا ایسا ہے کہ وہاں پہ 40 سگریٹ پیے ہوں. بالکل, یعنی ہم اسموکنگ نہیں کرتے لیکن ہمیں آلودگی اسموکنگ کروا رہی ہے ہمارے. تو یہی شہر کراچی ہے, یہی پاکستان کے اندر شہر لاہور ہے, اور اسی پاکستان کے اندر شہر ایک ہنزا ہے. وہاں پر اسلام آباد بھی بہت خوبصورت ہے. اسلام آباد تو دنیا میں نام آ چکا ہے, کیپٹلز میں بیوٹیفل اور خوبصورت ہے. لیکن ہنزا میں رہنے والوں کی عمریں جو ہے نا 20 سال زیادہ ہو گئی ہیں انوائرمنٹ کی وجہ سے, کلین اینڈ گرین صفائی کی وجہ سے, آب و ہوا اچھا ہونے کی وجہ سے. اور یہی کراچی اور لاہور میں رہنے والوں کی عمریں 7 سال کم ہو گئی ہیں. صفائی سے ایک مراد ہم لیتے ہیں کہ شاید کچرا ہی صرف ایک گندگی کا پارٹ ہے, پر ایئر کوالٹی جو ہے وہ بھی ایک صفائی کا حصہ ہے, وہ بھی بہت زیادہ گندا ہوتے جا رہا ہے. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا جہاں آپ صفائی کر رہے ہوتے ہیں نا وہیں اپنے گھروں میں آپ انڈور پلانٹ رکھیں. ہمارے دوست ہیں نجیب بھائی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر آرٹیفیشل پلانٹس آپ کو نظر نہیں آتے نا. آپ کے گھروں کے اندر پہلے ہوتا تھا کہ واش روم جو ہے نا ایک صحن کراس کر کے ہوتا تھا. آپ کا روم یہاں ہے, ایک صحن کراس کر کے آپ واش روم جاتے تھے. اب جب سے اٹیچ باتھ روم کا کانسیپٹ شروع ہوا ہے, سارے جرمز ساری چیزیں تو وہی ہم نے خود پال لی ہیں, پیدا کر پال لی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود مارنا شروع کی ہے. اپنی جو رہن سہن کو جب ہم نے ماڈرن کرنا شروع کیا, اپڈیٹ کرنا شروع کیا, تو ہم جو پہلے لوگوں کی عمر 80 سال ہوتی تھی, اب ہم 60 سال 50 سال کی عمر میں شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, دیگر مریض بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں آرٹیفیشل پلانٹس کی جگہ انڈورس پلانٹ رکھو زیادہ سے زیادہ, کیونکہ انڈورس پلانٹ وہ پلانٹس ہیں جو 24 آورس آپ کو فریش آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد ہیلتھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں نا. بہت اچھا ہے. اور مفتی صاحب سے بھی کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے, اور میری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ناظرین تک اچھا, میں بس معذرت کروں گی کہ وقت ہمارا بریک کا بھی ہو جاتا ہے نا. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی, ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی. اور بریک سے پہلے میں مفتی صاحب سے بس سوال کر ہی رہی تھی اور پھر بریک کا ٹائم ہو گیا تھا. مفتی صاحب, جب ہم بات کر رہے ہیں یعنی پاکیزگی کی, غسل کی, وہیں پر ایک سوال یہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے بہت اہم بھی ہے کہ جب کپڑوں پر کہیں پر جا رہے ہیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں, چھینٹے آ گئے ہیں یا وہ یعنی کسی بھی طرح ان کو محسوس ہو رہا ہے, تو اس میں کون کون سی وجوہات ہیں اور کس طرح سے کہ طہارت کی بات جب آتی ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے کہ کرنا ہے؟ آپ نے جو وہ سوال کیا ہے کہ غسل کے واجب ہونے کے حوالے سے, دیکھیں جب تک طہارت کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے کہ اگر کوئی کپڑے پہ کوئی ناپاکی لگ جائے تو اس کا سادہ سا حکم ہے کہ اسے دھو لیا جائے, اس کو صاف کر لیا تو صاف کر لیا جائے پانی سے.
تو وہ صاف و پاک ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کچھ ایک وسوسے کی ایک بیماری ہوتی ہے نا, جی جی تو وہ بار بار وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس وجہ سے وہ نماز بھی ترک کر دیتے ہیں. جی تو اس کا سمپل و سادہ حل یہی ہے کہ آپ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ آپ سمپل پانی سے بھی دھوئیں گے تو وہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے. جی اور اسی طریقے سے جو وسوسے شیطانی جو ہمارے ذہن میں نے اکثر ہم نے اپنے نمازی بھائیوں کو دیکھا ہے جی کہ وہ اس وسوسے کا شکار ہوتے ہیں. اچھا, نماز کے ایک چھوٹنے کا سبب جو ہوتا ہے وہ یہی ایک وسوسہ ہوتا ہے, سب سے بڑا وسوسہ جو ہمیں نماز سے دور کرتا ہے وہی طہارت کا ہوتا ہے. خدشات ہونے نہیں چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. تو اسی لیے میں نے عرض کی تھی کہ اگر وضو کی حالت میں اگر بندہ رہے تو نماز کی ادائیگی میں بھی آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ وضو نہیں کرنے دیتا. جیسے مثال کے طور پر بندہ کوئی جاب پہ ہے, کام پہ ہے, کوئی زور کا وقت ہو جائے, عصر کا وقت ہو جائے, اب پینٹ شرٹ میں ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں وضو کروں گا, تمام چیزیں جوتے اتارنا, ساکس اتارنا, اس کے بعد وضو کا اہتمام, اس کو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اور یہ سبب ہوتا ہے نماز کے ترک ہونے کی ایک وجہ یہ سب سے بڑی ہوتی ہے. اسی لیے وضو کی حالت میں رہنے کی برکت یہ بھی ہے کہ بندہ جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات ذہن میں آئی تھی, وہ ہمارے جو بھائی فرما رہے تھے درخت لگانے کے حوالے سے, تو مجھے ذہن میں ایک اچانک اس وقت ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اگر دنیا اگر تباہ ہو رہی ہو اور بالکل یعنی کہ آخری کام جو آپ کر سکتے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے, تو فرمایا وہ درخت لگانا چاہیے. یعنی درخت کی لگانے کی اہمیت اتنی زیادہ, کتنا بڑا صدقہ جاری ہے درخت لگانا. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بندہ جب درخت لگاتا ہے جب تک وہ درخت قائم رہتا ہے اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. اور میں تو شوقین ہوں درخت لگانے کا, بلکہ میں نے جہاں میری رہائش ہے میں نے الحمدللہ آس پاس بڑے کافی درخت لگائے ہوئے. اسی نیت کے ساتھ کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ درخت لگاتے, میں شوقین ہوں اس وقت, ہمارے اپنے بھی ادارے الحمدللہ, اسی نیت کے ساتھ کہ جب تک یہ درخت رہے گا 50 سال 100 سال تو کتنی بڑی نیکی ہے. تو اس میں تو ہمیں ویسے بھی سوسائٹی کی بہتری کا جو فریضہ ہے وہ ہر ایک شخص کی انفرادی ذمہ داری بھی اجتماعی بھی ہے, لیکن زیادہ انفرادی ہے کیونکہ انفرادی کوششیں اجتماعی کوششوں میں تبدیل ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے گندگی میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے لیے اب نارمل ہو چکا ہے گندگی میں رہنا, لیکن جو نفاذت جو ہوتی ہے وہ آپ کی صحت پر, آپ کی نفسیات پر, آپ کے مزاج پر بھی بہت اچھا اثر اندر ڈالتی ہے. بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ چائنا ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں پر بلڈنگوں کو بہت خوبصورت شیپ میں بنایا جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ اس کے اثرات, اس کے لطیف اثرات لوگوں کے مزاجوں پر پڑیں اور وہ اپنا کام بہتر انداز میں کر سکے. یعنی کہ وہ اس طرح کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے اس پر ہمیں پوزیٹیوٹی, کیونکہ اس کا تعلق ایک پوزیٹیو اورا سے بھی ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گرد پوزیٹیو لوگ رکھیں گے نا تو آپ کی سوچ میں پوزیٹیوٹی بڑھے گی. اگر آپ اپنے گرد منفی لوگ رکھیں گے جو صرف تنقید کر رہے ہوں گے یا کوئی جو جیسے کہ بہت بری خبریں آپ کو دے رہے ہوں گے تو آٹومیٹک آپ دیکھیے گا کہ اس دن آپ کے مزاج میں وہ غصہ اور چڑچڑا پن آ جائے گا. تو ہمیں بھی آس پاس اپنا ماحول اتنا صاف اور اتنا نفیس رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے مزاج پر بھی اثر انداز ہو اور وہ ہمارے لیے ہماری شخصیت میں بہتری کا سبب بھی بنے. بالکل. اچھا مفتی صاحب, میں کیونکہ شہروز بھی موجود ہیں, ان سے بھی ابھی کیونکہ میں دنیاوی لحاظ سے سوال کروں گی. پرندوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے اسلام ہمیں بے شمار چیزیں انسانیت کا درس دیتا ہے, پرندوں کے بارے میں بتائیے. پرندے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری مخلوق ہیں, اور پرندے اور پرندوں کے علاوہ اور دیگر جو جانور ہیں اس کے بھی اسلام میں بڑے حقوق ہیں. جی اسی پر ہم اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور پرندوں کو پانی ڈالنا یہ صدقات کا ایک حصہ ہے. ہم کہتے ہیں نا صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ کا جو لفظ ہے نا یہ بہت وسیع معنی پر مشتمل ہے. فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. کسی کو مسکرا کر بات کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو صدقے کا بہت وسیع معنی ہے. تو یہ صدقات کا ایک حصہ ہے کہ چونکہ صدقہ تو وہ ہے جو آپ کی زندگی سے بلاؤں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, یعنی آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں. تو پرندوں کا خیال رکھنا, پرندوں یا بلیاں ہیں اور دیگر جو جانور ہمارے سامنے ہیں ان کا خیال رکھنا, ان کے لیے پانی کا دانے کا اہتمام کرنا, تو یہ آپ کے صدقات کا ایک حصہ ہے اور آپ کی زندگی میں اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. کوئی ناگہانی تکالیف, آپ کو پتہ ہے اسلام کا تصور یہی ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, وہ رزق لے کر آتے ہیں, وہ پریشانیاں لے کر آتے ہیں, وہ بیماریاں لے کر آتے ہیں, اور یہ اللہ کا ایک نظام کا ایک حصہ ہے. یہ اللہ کے نظام کا روزانہ یہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے اس وقت جو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن وہ آتے ہیں, بیماریاں دے کر جاتے ہیں, رزق دے کر جاتے ہیں, یہ چیزیں دے کر جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ ہم آنے والی آفات میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ہم پرندوں کے حقوق کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے جو سہولیات ہیں، گرمی میں دانہ رکھیں، پانی رکھیں. اور یہ ہم نے کہیں مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے کہیں پڑھا بھی تھا، ہمارا جو سرد علاقے ہیں وہاں پہ کچھ خاص سے یہ اپنا گلگت بلتستان پہ ہی ایک معمول بھی ہے کہ جب سردیاں جب بڑھ جاتی ہیں، برفباری ہوتی ہے تو اس کے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، دانے ڈال کے آ جاتے ہیں بڑے پیمانے پر کہ ہم چونکہ اس جگہ پر آ نہیں سکیں گے تو پرندے جو ہیں وہ آ کر دانہ کھا سکیں. تو ایسا بھی لوگ کرتے رہے. یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے کہ ہم کیسا سوچتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور وہی کہ اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے، بڑی آسانیاں ہیں اس میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں تو انسانوں کے لیے ہم کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھا شہرو سوال سے پہلے نا آپ یہ پھر ایک بڑا ہو جائے گا، بہت بڑی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے نا، اس پر ہم واقعی میں جتنی بات کریں کم ہے. لیکن جہاں ہم نے ابھی کی کہ پرندوں کی بات ہو رہی ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں تو مختلف جگہ پر کبوتر چورنگی تو ہے ہی موجود ہے، لیکن سارے تو وہاں پر نہیں ہوتے، مختلف جگہ پر ہے، مقامات پر. لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے، جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا، یہ بنتی ہے بات. لیکن ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم اگر پوری دنیا کی بات کریں اور پھر جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں حکمرانوں کی، ٹھیک ہے سڑکیں نہیں بنائیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، لیکن صفائی جیسے میں نے اس وقت بھی کہا تھا خود کرنی ہے. ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ ڈسٹ بن بھی رکھ دیا جائے تو اس میں پچکاریاں ہوں گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس کا اہتمام یعنی باقاعدہ اس پہ آپ لوگوں نے سوچا کچھ کرنے کا؟ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پتہ کہاں ہیں، وہ اسکولز، کالج، یونیورسٹیز، مسجد، مدرسہ تک ہیں. یہاں پر جو یوتھ ہمیں ملتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ اپنا رول 80% تک ادا کر رہی ہے. صحیح ہے، ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں اور ہم بائک سے آ رہے ہوتے ہیں، کچرا تھرو کرتے ہیں، گیا تو گیا، نہیں گیا تو ڈسٹ بن کے برابر میں گر گیا. تو جب ہم اسکولز، کالج، یونیورسٹیز میں بچوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے یہی بولتے ہیں کہ ملک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سر ملک کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں ملک کو اس وقت جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ملک کے لیے تھوڑا سا کام کر لو. کام کیا کر لو؟ اپنے حصے کا جو کچرا ہے نا وہ کم کر لو. آپ جو ریپرز، آپ نے جیسے بات کی، ہم نے پاپڑ کھایا پھینک دیا، ٹافی کھایا اس کا ریپر پھینک دیا. بہت معمولی سی بات لگتی ہے نا، ٹافی کے کتنا سا ریپر پھینک دیا، لیکن میں آپ کو اس کے نقصانات بتاؤں. مضر صحت کتنی ہے. وہ ریپر مٹی میں گیا، مٹی میں جا کے زمین کے اندر چلے گیا، اب تو 100 سال تک وہ کہیں نہیں گیا، زمین میں پھنس گیا. اب جب بارشیں ہوں گی آپ کی کچی جگہوں پہ جہاں سے گراؤنڈ واٹر ریچارج ہونا ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ جو شاپرز، وہ تھیلیاں، وہ ریپرز پڑے ہوئے، وہ گراؤنڈ واٹر کو ریچارج ہونے نہیں دیتا، اور بارش کی جو نعمت ہے وہ ضائع ہو جاتی نالوں کے اندر جا کر. تو یہی میں بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے حصے کی کوشش کرو کہ کچرا کم سے کم کرو اور ہریالی زیادہ سے زیادہ کرو. یہ ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. امید ہے کہ آنے والی نسل جمعۃ المبارک بھی ہے. مفتی صاحب جمعے کے اہتمام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا فرمائیں گے؟ جس طرح خوشبو لگانا ہے، غسل کرنا ہے، سب کچھ ہی شامل ہے. جمعہ شریف کا جو دن ہے اسے عید للمؤمنین کہا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے مواقع عنایت فرمائے اپنے اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے. اس میں سے ہر ایک جمعہ جو ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے. بلکہ جمعے کو تو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، مومن کی عید کہا گیا. اور اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کے جو زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ فجر کے بعد جمعے کا اہتمام شروع کر دیا کرتے تھے مسجدوں کی طرف. اس ٹائم جامع مسجد ہوا کرتی تھی بڑی بڑی، اس کا سفر کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شب جمعہ سے بھی ہو جاتا ہے. جی شب جمعہ سے ہی اہتمام شروع ہو جاتا ہے، لیکن جمعے کے دن کی اور زیادہ. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں جمعے کی طرف بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ. الفاظ کا استعمال دیکھیں، دوڑے آؤ اللہ کی ذکر کی طرف. نہیں، جملے کا استعمال دیکھیں، فسعوا، دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اور سارے دنیاوی کام معاملات کو ترک کر دو، چھوڑ دو. یہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو. تو جمعہ ہمارے لیے سمجھے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا جو ایونٹ دیا ہوا ہے، جو ویکلی ہمیں دیا ہوا ہے، یہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اس نے ہمیں اعمال میں بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. بلکہ رمضان شریف کا چونکہ جمعہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کی ہر ساعت میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. ہر ایک گھڑی میں جن پر جہنم واجب ہو چکی، جو جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے جمعے کی ایک ایک گھڑی کی برکت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو یہ جمعے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کی بھی بہت برکت ہمیں عطا فرمائی. اچھا مفتی صاحب، اس میں مرد حضرات کی اور خواتین کی بھی ذرا وہ بھی فرما دیجئے کہ نماز کیونکہ جس طرح فرض ہے مرد حضرات پر، لیکن خواتین گھر میں اہتمام کرتی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جمعہ کا تو حکم یہ ہے کہ ویسے تو عام دنوں میں تو ہم ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ شریف ایک دن ایسا ہے
کہ ہم ظہر نہیں پڑھتے، ہم جمعہ کی 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں فرض کی صورت میں. اور لیکن جو خواتین جو جمعہ کا اہتمام جو نہیں کر پاتی تو ان کے لیے حکم یہی کہ وہ ظہر ہی کی نماز ادا کریں گے. یہاں تک کہ جو مرد حضرات جمعہ جن سے چھوٹ جاتا ہے سفر کی وجہ سے یا مسجد نہ ملنے کی وجہ سے یا کوئی بھی سبب کی وجہ سے، تو پھر ان کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ جمعے کی نماز ادا جو ہے وہ ظہر کی صورت میں ہی ادا کریں گے، وہ 4 رکعت ہی پڑھیں گے. تو یہ حکم ہے مرد و خواتین کے حوالے سے. ہم جمعے کی اہمیت کی جب بات ہی کر رہے ہیں، اہتمام کی بھی، وہاں اور بھی مزید بہت سارے سوالات ہیں، لیکن شہروز پھر وہی بات ہے کہ جو آج ہمارا موضوع ہے اس پر جتنی بات کی جائے وہی کم ہے. ابھی تک اگر میں ویسے لوگوں کا رجحان دیکھوں کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، جب سے اگر ہم خاص طور پر کراچی کی بات کرتے ہیں کہ فلیٹس میں رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم درخت لگائیں گے، کس طرح سے پودے لگائیں گے، اس کے لیے کیا کچھ آسانی ہے؟ کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں بالکل، جیسے کہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر دھنیا، پودینہ، لہسن، ادرک سبزی اگانی ہے تو اس کے لیے ہماری بڑی جگہ ہونی چاہیے. پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ٹیٹرا پیک کے ڈبے جو 1 لیٹر 1.5 لیٹر کے دودھ کے ڈبے ہوتے ہیں، اس میں آپ بآسانی دھنیا بھی لگا سکتی ہیں، پودینہ بھی لگا سکتی ہیں، لہسن ادرک بھی لگا سکتی ہیں، ٹماٹر بھی لگا سکتی ہیں. 1.5x2 کی جگہ 1.5x3 کی جگہ پہ جو ہے آپ یہ پلانٹس سبزیاں لگا سکتی ہیں، اور یہ ایک ہیلدی کھانا ہوگا. یہ پلانٹس کا بھی کام کریں گے، آپ کو تازی ہوا بھی دیں گے، اور ہریالی دیکھنے سے نا غصہ، ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے، تو انسان تھوڑا ریلیکس بھی رہے گا اور اچھی چیز کھائے گا. اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لے کے آیا ہوں انڈور پلانٹ کا، وہ آپ سے شیئر بھی کروں گا ضرور. اور ہمارے ساتھ علی حیدر جعفری بھی موجود ہیں، انتظار بھی کر رہے ہیں آپ سب بھی ان کی آواز سننے کا. میں آپ سے درخواست کروں گی بسم اللہ کریں. سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عنایت فرمائے. اور میں میٹرو ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مولا حسین کی شان میں ایک کلام سے چند اشعار بس آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، دیکھیے گا شاید کسی قابل ہو. سہیل شاہ صاحب کا کلام لکھا ہوا یہ: کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، رشتہ حسین کا. کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، رشتہ حسین کا. مخلوق میں خدا کی ہوں، مخلوق میں خدا کی ہوں، بندہ حسین کا. کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، رشتہ حسین کا. پڑھتا نہیں نماز جو پنجگانہ اے سہیل، پنجگانہ اے سہیل. کس منہ سے خود کو کہتا ہے، کس منہ سے خود کو کہتا ہے شیعہ حسین کا. کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، رشتہ حسین کا. اور دوبارہ اس کو قوت پرواز مل گئی، پرواز مل گئی. فطر اس نے بس چھوا ہی، فطر اس نے بس چھوا ہی تھا جھولا حسین کا. کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، رشتہ حسین کا. اور نماز کی بات ہو رہی تھی. مسجد کے صحن میں ہے جو عباس کا علم، عباس کا علم ہے. مسجد کے صحن میں ہے جو عباس کا علم، عباس کا علم ہے. مستقل نماز پہ ہے، مستقل نماز پہ پہرا حسین کا. کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، رشتہ حسین کا. اور دنیا تو کلمہ پڑھتی ہے اسلام کا مگر، اسلام کا مگر. اسلام کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کلمہ پڑھتا ہے مولا حسین کا. کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا،
رشتہ حسین کا کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا رشتہ حسین کا اور مانی حسین نے بھی خدا کی ہر ایک بات خدا کی ہر ایک بات ٹالا نہیں خدا نے بھی ٹالا نہیں خدا نے بھی کہنا حسین کا کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا رشتہ حسین کا مولا حسین آقا حسین مولا حسین آقا حسین ماتوں کے بھی نشان ہیں سجدے کا بھی نشان ماتوں کے بھی نشان ہیں سجدے کا بھی نشان سجدے کا بھی نشان کرتا نہیں میں عشق کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین کا کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا رشتہ حسین کا سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد کتنا ٹائم ہے اب ہاں بس کم بچا ہوگا میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس کی اکارڈنگ کہ ایک اور پھر میں سنوں یا نہ سنوں نا ویلکم بیک ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی اور منقبت آپ سب نے سنی علی حیدر جعفری کی آواز میں اچھا مفتی صاحب جب ہم اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں جمعۃ المبارک بھی ہے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن ہمیں بار بار دے دیا جب ہم عید کی بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ بھی ہے عید الفطر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ہفتے ہی نا کہ جمعۃ المبارک ہمارے درمیان ہوتا ہے جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اور جب والدین یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی والدہ نے سمجھایا بتایا تربیت کی جا رہی ہے کہ نماز کے لیے درس دیا جا رہا ہے اور پھر والد لے کر جا رہے ہیں یا بھائی لے کر جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ کس ایج سے کب آغاز کر دینا چاہیے الرحمن الرحیم تربیت کی آپ نے بات کی تو تربیت کا آغاز تو اسلام جو کہتا ہے وہ فرائض کا تعلق تو وہ 7 سال کی عمر سے ہو جاتا ہے جی لیکن جو بھی شعوری جو وقت ہوتا ہے تو بچہ اسی وقت سے چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ انتہائی کم عمر سے ہی تو تربیت کا آغاز تو وہیں سے ہی ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت معلوم ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچوں جی کی جی جی بالکل جو اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں پر ماں باپ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے ماں باپ کی جو شخصیت کا اثر بچوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ماں باپ میں خرابی ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں بچوں میں وہ خرابی نظر آئے گی جی ماں باپ اگر جھوٹ بولیں گے جھگڑا کریں گے لڑائی کریں گے اپنی زبان کو بد اخلاقی سے استعمال کریں گے بچوں میں وہ اثرات آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت میں بڑے مسائل ہیں بڑی پریشانیاں ہیں اصل میں تربیت کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے کہ ہم کتنا بہتر ہیں ہم اگر بہتر ہیں ہمارے اندر وہ تمام اچھی صفات پائی جاتے ہیں تو ہمیں بچوں کی تربیت میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ بچے آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں وہ ایک ایک چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی تربیت کا تو خود ماں باپ ہی ہیں اور عمل کرنا بہت ضروری ہے جب آپ نصیحت کر رہے ہیں نصیحت کرنا اب یہ تو ایک رخ تھا دوسرا رخ اگر ہم اسلام کا دیکھیں تو اسلام نے تو تربیت کے کتنے مواقع دیے ہیں 5 وقت کی نمازیں یہ بھی بچوں کی تربیت کا اہتمام ہے اگر آپ مسجد میں نماز کے لیے جائیں گے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تو 5 وقتہ نماز اگر آپ مسجد میں ادا کریں یا گھر پہ بھی کبھی ادا کریں اور بچوں کو ساتھ لے کر ادا کریں تو بچے کے ذہن میں شروع سے کیا جا رہا ہے وہ تربیت ہی جا رہی ہے ایک بہترین تربیت کا پیغام ہے جمعہ شریف کو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ جمعے میں اہتمام کرتے ہیں
لباس تبدیل کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, صفائی کا اہتمام کرتے ہیں, بچوں کو اس طرح اپنے ساتھ ایک تہوار کی طرف لے کر جاتے ہیں, تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بچے کی تربیت ہی ہے. تو یہ اسلام کی ہم پر احسان ہے, برکت ہے کہ اس نے ہمیں کتنے مواقع دیے ہوئے ہیں. سال میں ماہ رمضان دے دیا, پورا ایک مہینہ دے دیا. اب اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان کے 30 دن کے روزوں کی برکت یہ ہے کہ جو 30 دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اس پر کینسر کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ تحقیقات بھی آ رہی ہیں, ہمارے جسم کو ڈیٹاکس کرنے کے مواقع جو میڈیکل سائنس آج کل جو کہہ رہی ہے, جو کہ وضو میں بھی ہے, سائنس نے بتا دیا, مطلب دنیاوی فوائد تو ہیں ہی ہیں. اسلام کا ایک تو حکم ہے, میڈیکلی فوائد ہے. اسلام تو سراسر خیر کا, فوائد کا مذہب ہے. بات دراصل یہ کہ ہم اسلام پر چلنا چاہیں, اسلام پر شوق سے آئیں, کسی کی کہنے پر یا کسی کی زبردستی نہ. کیونکہ دیکھیں اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے. ہم اللہ کے احسانات کے اتنے تلے دبے ہوئے ہیں کہ ہم ہر سیکنڈ شکر بھی ادا کرتے ہیں, اس کا احسان تو ہم نہیں چکا سکتے. سانس ہم جو لے رہے ہیں, ہر ایک سیکنڈ ہم سانس لیتے ہیں, آکسیجن نکالتے ہیں. یہ ایک سانس آکسیجن کا نکالنا, اندر لینا, یہ میرے رب کا احسان ہے. اسی کی عنایت, اس کی توفیق سے سانس لے رہے ہیں. تو کتنا ہم پر احسان ہے. ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو ہم پر رب کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے قوانین کا احترام کریں, اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو زیادہ اہمیت دیں. لیکن ظاہر بات ایک قوت شیطانی بھی موجود ہے, اس کا تو کام یہ ڈسٹریکشن, یعنی کہ وہ ذہن کو جو ہے اس طرف لے کے جانا کہ وہ انتشار کا شکار ہو. تو وہ انتشاری کیفیات, وہ ایک جنگ ہے, بہرحال وہ خیر و شر کی جنگ ہے, وہ چلتی رہے گی. تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہی ہے کہ تربیت کے بڑے مواقع ہیں. بات یہ کہ ہم ان مواقع کو ہم خود کتنا اویل کرتے ہیں, ہماری سوچ کیا ہے, ہماری فکر کیا ہے, یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے بچوں کی تربیت کر پاتے ہیں. اچھا, وہیں جب بات ہو رہی ہے, یعنی حقوق العباد بھی ہے نا, بہت ساری چیزیں, جب ہم دوستی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ابھی پھر وہی وقت ہمارا بریک کا ہو جاتا ہے, شہروز سے جب بات کرنی ہوتی ہے. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی, ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اسراف کا کانسیپٹ. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی. بریک کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے, اور شہروز آپ سے میں سوال کر رہی تھی, پھر بریک آ گیا تھا بیچ میں, جہاں ہم درختوں کی بات کر رہے ہیں بے شمار, اور ابھی مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے یعنی تربیت کی بات ہو رہی تھی نا, وہیں جب ہم رشتوں کا دیکھتے ہیں تو رشتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں, عطا کردہ ہوتے ہیں. لیکن جب ہم دوستی کرتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ہمارا خود کا انتخاب ہوتا ہے. تو کیا ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو دوستیاں ہو رہی ہیں, اور جو لڑکوں کے ساتھ یعنی صحبت کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہی جب اصلاح کی بات ہو رہی ہے یا کام کرنے کے لیے شہر میں, تو اچھائی کی امید ہوتی ہے دوستوں سے؟ میم کہتے ہیں نا کہ ایک بھائی تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے آتا ہے, اور دوسرا بھائی وہ ہوتا ہے جو آپ خود چنتے ہو دوست کی شکل میں. اور اگر میں نے اچھے دوست سنے, سر نے جیسے کہا نا اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھے لوگوں سے ملیں گے. میں اپنے دوستوں کی بات کرتا ہوں تو میرا دوست ایک عبدالباسط پتنگیا, ایک اینور رضا, ریحان صدیقی, شیف صدیقی, یہ وہ لوگ ہیں. اگر ایک دفعہ میں کسی پروگرام میں جانا تھا, میں بہت پریشان تھا, اور میرا ایک دوست ہے سویب صدیقی, میں نے کہا یار مجھے آج سگریٹ دے دو پینے کے لیے. اس نے کہا تم مجھ سے کل مانگو, میں تمہیں پوری ڈبیا دے دوں گا سگریٹ کی پینے کی, لیکن ابھی پینے نہیں دوں گا, کیونکہ تم نے اگر آج ٹینشن میں پی لی نا سگریٹ تو وہ ہمیشہ پیتے رہو گے, عادت بن جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے دوست بھی ہیں ہمارے ساتھ کہ ہماری ہی اصلاح کر دیتے ہیں وہ. تو آپ نے اگر اچھی ماحول میں, اچھی گیدرنگ میں رہیں گے تو آپ کے اچھے دوست ہیں, وہی آپ کے اچھے برے وقت میں کام آئیں گے. اور اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رہیں گے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ٹی وی پہ ارغمان اور یہ وہ کیسز چل رہے ہیں, وہ بھی ایک دوستوں کی گیدرنگ ہے, نشوں میں لگے ہوئے ہیں, اور اپنا بھی کریئر تباہ کر رہے ہیں, اپنے والدین کو بھی رسوا کر رہے ہیں, اور پھر آخرت کا انجام تو پھر اللہ پاک ہی جانتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا, ایک گہری نگاہ کی بات آ جاتی ہے. اسلام نے ہمیں یہ بھی تو سکھایا ہے نا کہ جہاں تربیت بھی کر رہے ہیں تو اس میں یہ بالکل آپ نے جو ابھی فرمایا کہ یہ جو ہم حادثات دیکھ رہے ہیں, واقعات دیکھ رہے ہیں, تو اس میں بڑی غفلت پائی جا رہی ہے. کیا فرمائیں گے, اسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی نا دوستوں کے حوالے سے, اچھا یہ جو رویے ہے نا یہ کافی لوگوں میں انوالو ہوتے ہیں. مطلب انسان جب تدریجاً ترقی کا سب سفر کرتا ہے, ایک وقت اب اس پر آتا ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, تمام بنیادی ضرورتیں, اور اس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ برس رہی ہوتے ہیں, تو وہ اس کو ہضم نہیں کر پاتا. پھر وہ ایسے راستوں کی طرف چلا جاتا ہے, اندھیری راستوں کی طرف, چاہے وہ نشے کی صورت میں ہو, چاہے وہ دیگر جرم کی صورت میں ہو. اس کی وجہ یہ ہے دین سے دوری, اسلام سے دوری, کمزور ہو جانا, کمزور ہونا, دین طاقت دیتا ہے نا اسلام, ایمان کی کمزوری. اگر دین آپ کے اندر ہوتا, ایمان کی طاقت اگر آپ کے اندر ہوتی, تو آپ پر جب اللہ کی نعمتیں زیادہ برستی تو آپ کے ذہن میں خیال آتا کہ مجھ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے, ضرور سے زیادہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے, تو آپ اپنے نبی کے دین پر عمل کرتے, آپ اضافی چیزیں آپس میں بانٹنا شروع کر دیتے, لوگوں کو
پیروں پہ کھڑا کرنا شروع کر دیتے، چیریٹی کے معاملات میں پڑھ کر اپنے لیے باطنی سکون کا سبب بنتے. یہ اسلام کا تصور ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی سیرت اسی چیز سے معمور نظر آتی ہے. وہ تو کسی کی مطلب کسی کو آزاد کرانے کے لیے وہ کہیں باغوں میں جا کر کھیتیاں بھی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مطلب یعنی کسی کے لیے آپ جا کے کسی بڑھیا کے لیے آپ جو ہے کام بھی سر انجام دے رہے ہیں. آپ کی سیرت میں دیکھیں نا، یعنی کہ خدمت کا جو تصور ہمارے نبی نے دیا، انصار مدینہ کا تصور آپ دیکھ لیجئے کہ یہی آپ نے تربیت دی اپنے صحابہ کرام کو کہ آپ نے خدمت کرنی ہے. اور اسلام اسی کا نام ہے، تسلیم کا، سلم کرنے کا. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ. مسلمان وہ جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. سلامتی کا تصور ہی اسلام ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا. اچھا، اس میں بڑا ایک اہم سوال ہے، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دل بھی کسی کی دل آزاری بھی نہ کی جائے نا، لیکن یہی جو قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یعنی کسی کی جان لے لینا. جان لینا تو یہ بہت بڑا عمل ہے. اسلام نے تو ایک مومن کی عزت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ قرار دیا. اگر کعبے کو گرا دیا جائے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور توہین و تقصیر کرنا. توہین و تقصیر کی میں بات کر رہا ہوں. قتل تو وہ چیز ہے کہ جتنا بڑا جرم ہے. قیامت کے دن جو پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرمایا قاتلوں کو لے کر آؤ جنہوں نے قتل کیا، اور ان کا حساب پہلے لیا جائے گا. قتل تو سب سے بڑا جرم ہے نا. وہ ایک الگ بات ہے. اسلام نے اس کا بھی ایک تصور دیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے، والنفس بالنفس والعین بالعین. اور اگر معاف کر دیا جائے تو میں وہی سوال کرتی کہ لوائقین کی جانب سے اگر معافی ہو جائے پھر اس میں کیا تو اس کا اجر یہ ہے کہ اگر معاف کر دیتے ہیں لوائقین تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ کی ذات. اور دوسری بات یہ کہ دیت کا بھی اس میں یہی تصور ہے کہ اگر لوائقین چاہیں کہ بھئی ٹھیک ہے قتل ہو چکا ہے. اسلام نے دیکھیں ہر چیز میں، قانون میں بھی ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ چیزوں کو بڑھایا نہیں جا رہا. ہمارے ہاں جو بھی قوانین، جو آئلی قوانین، آسانی، ابھی قوانین کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو سزائیں مقرر کرتے ہیں اس کے اندر بندہ مزید بگڑ رہا ہوتا ہے، وہ بلکہ پکا ہو رہا ہوتا ہے. جرم پر وہ مزید پختہ اور جری ہو رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر ایک فکر پیدا کی جاتی کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے اور آئندہ نہیں کرنا چاہیے. جیل سے بھی تو عادی مجرم ہو کر پھر نکلتا ہے، وہاں کا ماحول یہ سب بالکل وہ پکے. اور مزید ان کا جرم کرنے کا جو پہلا خوف ہوتا ہے وہ مزید بے خوفی میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ نہیں اب تو مسئلہ نہیں، زیادہ FIR کٹ جائے گی، تھانے میں چلے جائیں گے، جیل میں چلے جائیں گے، ضمانتوں کے باہر آ جائیں گے. تو وہ تو عادی ہم نے دیکھا کہ 15 FIR لوگوں پر کٹی ہوتی ہیں، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو سوسائٹی یہ ترتیب جب پاتی ہے، جب قوانین کمزور ہو جاتے ہیں، قوانین جب مجرموں کی تحفظ کی علامت بن جاتے ہیں تو پھر مجرم جری ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے جب نظام کے اندر یہ خابیاں ہوتی ہیں تو پھر ایک عام آدمی کی سلامتی غیر محفوظ ہو جاتی ہے. قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے، عدل و انصاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کی سلامتی کو انشور کیا جائے. اور قتل کا جو معاملہ ہے وہ اسلام نے بڑے اچھے طریقے سے دیا. تو دیت دے دی جائے، ٹھیک ہے، دیت نہیں ہوتی تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے، یا پھر معافی کا تصور موجود ہے. یہ اسلام کی قوانین کی برکت موجود ہے الحمدللہ. بالکل بالکل. اچھا شہروز، جب یعنی بے شمار باتیں ہو رہی ہیں نا آپ سے مختلف موضوعات پر، اتنے سارے مسائل ہیں، جب ہم بات بھی کرتے ہیں کسی پر، وہیں پر ایک مسئلہ ہے بے روزگاری کا، اور نوجوان نسل میں اس سے دل برداشتہ بھی ہو رہے ہیں، بے شمار مسائل کا شکار ہیں. کیا فرمائیں گے کہ یعنی اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کام تو ہو رہے ہیں کہ ہم نے صفائی بھی خود کرنی ہے، درخت بھی خود لگانے ہیں، تو کیا یعنی مختصراً کیونکہ وقت کی کمی ہے کیا فرمائیں گے؟ روزگار کے لیے نا سب سے پہلا پوائنٹ ہے مینوفیکچرنگ. کوئی بھی ملک ترقی تب کرتا ہے جب اس کے ملک میں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. آج سوئی سے لے کے جہاز تک ہم چائنا سے منگاتے ہیں یا ان کی ہیلپ سے بناتے ہیں. آج ہمارے ملک میں اپنی فیکٹریز ہوں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف رائڈرز اور مختلف جابز جو کر رہے ہیں، لوگ شارٹ کورسز کر رہے ہیں، وہ رائڈ جابز کر رہے ہیں. ان سے آگے نکلنا پڑے گا. جو اسباب اختیارات ہیں ان سے کہوں گا کہ جو زکوٰۃ خیرات جو مختلف سپورٹ کے نام پہ دیتے ہیں، اس سے اچھا یہ مختلف کمپنیز لگا. ابھی تک سولر کی کوئی کمپنی نہیں لگی ہوئی کہ کراچی میں کوئی سولر کی بڑی کمپنی ہو، لوگ اس کو مینوفیکچرنگ کریں فری میں زکوٰۃ و خیرات کے طور پہ لوگوں کو لگا کے دینا چاہتے ہیں. ہم مینوفیکچرنگ چیز لے کر آئیں گے، روزگار ہمارا خوشائدہ ہوگا. وہی چیز ہم بنائیں گے. ایک مہران کار بھی ہم نہیں بنا سکیں. تو جب ہم روزگار لے کے آئیں گے، جو ہمارے بڑے ہیں تو مینوفیکچرنگ کریں گے تو روزگار ملے گا اور ملک ترقی کرے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میں اختتام کی طرف جانے سے پہلے میں اختتام ہی کروں گی، اس کے بعد آپ کی منقبت بھی سنیں گے. ناظرین، آپ سب نے دیکھا مہمان
رمضان رمضان ود نازیہ علی اور جمعۃ المبارک ہے ایک بار پھر سے میری جانب سے آپ سب کو بہت مبارکباد. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت, کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. بسم اللہ. بے کسوں کے مددگار مولا علی, جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی, جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں, غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں. اور جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے, کیا نبی نے یہ خمیں پکارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی, جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. اور وہ تو کون ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے, ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں, جو چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں. بے کسوں کے